वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, पॉलिटिकली अगर देखा जाए इस हफ्ते में तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आई। सबसे बड़ी चीज़ जो कि टुक एवरीवन बाय सरप्राइज वाज कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर जो है डायलॉग की ऑफर जो है वो रीइटरेट की। आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से स्पेशली जब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से तो ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक दफ़ा फिर जो है वो डायलॉग जो है वो ऑफ़र किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके रद्द अमल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। गुज़िश्ता दिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी बात की और उससे पहले जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी बात की कि अगर हुकूमत वाकई ही डायलॉग प्रोसेस के हवाले से जो है वो संजीदा है तो इमरान खान साहब के जो दस्तखत हैं वो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी डायलॉग की कोई बात होती है तो कोई एक ऐसा स्पॉइलर जो है वो सामने आता है जिससे सारे प्रोसेस पे जो है वो पानी फिर जाता है। पहले तो अगर बात की जाए कि खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर जो डिस्कॉर्ड है, जहां उनकी बहनें जो हैं वो कोई और बात कर रही हैं, पार्टी का एक टियर जो है वो डायलॉग के हक में भी है, चाहे वो पसे पर्दा जो है डायलॉग के हक में वो बात करता रहे, और एक हिस्सा वो है जो ओवर्टली इसको जो है इससे डिसएग्री कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है इस डायलॉग प्रोसेस को वो है जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा कि अब तो सारी हदें जो हैं वो उनको जो है वो फलांग दिया गया है, उनको जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो UK के अकाउंट्स हैं उससे जो एक बहुत ही नामुनासिब किस्म की वीडियो जो है वो सर्कुलेट की गई, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी हम जो है वो दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा जो CDF हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको जानलेवा धमकियां जो हैं वो दी जा रही थी, जिसपे पाकिस्तान ने बहुत विहेमेंटली जो है वो प्रोटेस्ट भी किया है UK गवर्नमेंट से कि जी आपकी सॉइल से ये किस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज हो रही हैं। हैविंग सेड दैट, इससे बंदा हर इंसान जो है ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या वजह है कि जब टेम्परेचर्स नीचे जाने की बात आती है, जब टेम्परेचर्स कूल डाउन हो रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा स्पॉइलर जो है वो सामने आ जाता है जिसके बाद इस सारे प्रोसेस पे जो है वो पानी फिर जाता है। इस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है वो दौरा हुआ इस्लामाबाद में, जहां प्रेसिडेंट UAE के उन्होंने अपना पहला जो है वो ऑफिशियल दौरा किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान का एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट दौरा था। इसमें आज इस्लामाबाद में जो है वो इस सिलसिले में जो है वो आज ऑफिशियल हॉलिडे भी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई, और एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ जो है वो कंपनी कर रहा था। उस दौरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या जो है वो चीज़ें मजीद हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कयासराइयाँ भी हो रही हैं वीज़ावी इकोनॉमिक टाइज, वीज़ावी ये भी कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, क्या उससे जो है वो उस एग्रीमेंट में UAE भी जो है वो शामिल हो सकता है। सो लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस देयर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सियासत का रुख करते हैं। हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, पानीक नवाज से आपका ताल्लुक है, आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ कुछ ही देर में अमजद खान न्याज़ी साहब भी मौजूद होंगे। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद उज़मा साहिबा। उज़मा साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जब भी लगता है कि करीब आ रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में कहा, अपने इंट्रो में कहा, लगता ऐसे है कि एक स्पॉइलर जो है वो सामने आ गया है। और इस दफ़ा आपने देखा जो UK ने जो ट्वीट की और जिस किस्म की जो है वो धमकी अमेज वहाँ से जो वीडियोस जो है जारी सारी की जा रही हैं, अब इससे ये कोई नहीं कह सकता जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दीज आर प्रोटेस्ट दैट आर बीइंग लेड बाय PTI, दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड, वीडियोस बीइंग सर्कुलेटेड बाय PTI अकाउंट्स। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि ये डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा इस माहौल में जिस तरह के ये हालात जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, जब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक मार्का हक के बाद एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, सारे आपको पता जो मेजर ममालिक हैं उसमें अमेरिका, उसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, उन सब के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है उसका पूरे दुनिया जो है वो जिक्र कर रही है। एक पार्टी जो है उसने तहैया किया हुआ है, ठेका बल्कि लिया हुआ है कि पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान की रियासत को,
پاکستان کے اداروں کو، ان کے سربراہوں کو وہ ڈیمیج کرے اور ان کو نقصان پہنچائے اور ان کے خلاف نیگیٹو کیمپین چلائے. اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. دیکھیں آپ کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی محبت ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں، تھوڑی سی بھی محبت ہے اپنے وطن سے، تو آپ باہر جا کے تو آپ اس کو اس طرح سے نقصان کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے اپنے ملک میں آپ بیٹھ کے جو مرضی آپ نے کہنا ہے کرنا ہے، بٹ یو ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن لائک دس. آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو، آپ کے ملک کو وہ ایک اس طریقے سے دیکھیں؟ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، کبھی یہ آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کانگریسمین کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، کبھی کہیں ریزولوشن لے آتے ہیں. تو یہ تماشا لگایا ہوا ہے. اب آپ نے مجھے یہ ڈائیلاگ کی بات کی. دیکھیں جو سیاست میں ڈائیلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. جو سب سے بڑی وجہ ان کے فیلئر کی تھی وہ یہ تھی کہ بانی صاحب کسی اور کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور نہ کسی سے وہ سلام کرنے کے روادار تھے. ہر ایک کو وہ چور ڈاکو کہہ کے تو وہ فارغ ہو جاتے تھے. یہی چیز ہے جو لے ڈوبی ان کو. اب اس طرح سے جو پرائم منسٹر نے دوبارہ یہ ایک ڈائیلاگ کی آفر کی ہے، وہ اس لیے بھی کی کیونکہ انہوں نے آؤٹ سورس تو کر دی پارٹی اچکزئی صاحب کو اور ناصر صاحب کو، لیکن ان کو اتھارٹی کوئی نہیں دی، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھ دی. تو یہ جو ہے نا دوغلا پن کہ ایک طرف تو علیمہ خان یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جو بھی مذاکرات کرے گا وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وہ تو سارے کنفیوز ہیں کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جو اچکزئی کہیں گے آپ نے کرنا ہے، اور دوسری طرف علیمہ خان یہ سٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں، اور تیسری طرف سہیل آفریدی لاہور آ جاتے احتجاج کی اس کے پلاننگ کے لیے. اب دیکھیں وہ آئیں، وی ویلکم دیم، وہ ہمارے بھائی ہیں. جو مطلب ہم مریم نواز صاحبہ نے کبھی کوئی اس طرح سے ان کے لیے کوئی پرابلم یا رکاوٹ ہم کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے 70% لوگ تو ویسے ہی علاج کے لیے آتے ہیں پنجاب کے پی سے. میں گئی وہاں پہ ایک دفعہ، وہ اٹک خود میں پولیو کا سارا مانیٹرنگ کر رہی تھی انٹر پروونشل بارڈرز پہ، تو نوشہرہ سے ہر دوسری گاڑی میں جو آتا تھا تو وہ کہتے تھے جی ہم ہاسپٹل میں علاج کے لیے آ رہے ہیں. چلیں دیٹ از فائن. لیکن اگر کوئی انہوں نے بدامنی پھیلانی ہے یا کوئی انتشار پھیلانا ہے، ظاہر ہے اس کی تو پھر وہ قانون حرکت میں آ جائے گا. میں پہلے ذرا نائر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتی ہوں. نائر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دی پروگرام. نائر صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، ایوری ٹائم کوئی اس طرح کا لگتا ہے کہ شاید کچھ جو اسٹیل میٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی جو ہے ٹیمپریچرز میں تبدیلی آئے گی، ٹیمپریچرز کم ہوں گے، تو ایک ایسی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. آپ کے جو یہ سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یا کوئی بانی صاحب خود جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیں گے، بانی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو جائے گی، یا جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس طرح کی چیز کریں گے جس سے ساری محنت پہ جو ہے وہ پانی پھر جاتا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی جو یہ آپ کے پی ٹی آئی یو کے نے جو یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے جو ایک خاتون ہیں جو جان لیوا دھمکیوں کی جو ہے وہ تھریٹس جو ہیں وہ دے رہی ہیں سی ڈی ایف کو، آپ کو لگتا ہے اس سے مذاکرات کی بیل منڈے چڑھ پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور پرامن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے. نہ ہمارا کسی ایسے وائلنس سے تعلق ہے، نہ وائلنس کی طرف ہمارا کوئی جانا بنتا ہے، کیونکہ ہم تو ڈیبیٹ کرنے والے لوگ ہیں، سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور نہ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اون کیا ہے، آپ نہ اون کر سکتی ہے، کیونکہ ہم تو عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو پرامن آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو جو ہے نیشنل جو ہارمنی پہ یقین رکھتے ہیں. اس پہ اتنا ہی میرا کمنٹ بنتا ہے. باقی ایسے جو فیل ہے اسے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کریں گے. بٹ
بٹ یہ بتائیے کہ نیاز صاحب یو کے پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی، اس کو سرکولیٹ ضرور کیا گیا، لیکن جب دیکھا کہ رد عمل بڑا سٹرونگ قسم کا جو ہے وہ پاکستان سے آ رہا ہے، پاکستان نے اس کو پروٹیسٹ کیا ہے، یو کے اتھارٹیز کے ساتھ پروٹیسٹ کیا ہے، تو اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے، اور کیا یہ واقعی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے کہ جب ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے تو یا پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے یا بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے، جو کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود نہیں چلا رہے لیکن ان کی من و منشا کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو اس کی جو ہے ان ساری ٹویٹس کو جو ہے ان کی بلیسنگز جو ہیں وہ حاصل ہیں، سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی چیزیں بہتر ہوں گی؟ میں نے اپنے پہلے آپ کے سٹیٹمنٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا اس سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا آفیشلی اس کو کیا نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسے فیل کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے اور نہ کیا ہے نہ اس کو کریں گے، کیونکہ ہم تو with all due respect then, I'm very sorry to interject، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے پھر اگر آپ نہیں سے if you don't subscribe to this agenda تو پھر آپ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جی یہ بہت غلط ہوا، آفیشلی کہا کہ جی یہ خاتون کی اپنی پرسنل ایک جو ہے وہ وینٹنگ ہو سکتی تھی، اوپینین ہو سکتا تھا، we totally disassociate from this narrative, we do not subscribe to this narrative۔ دیکھو میں نے کہہ نہیں دیا، اس سے بڑی کیا بات کہ نہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اکاؤنٹ سے اگر یہ آ جاتا جہاں بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا جہاں آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آتی ہیں وہاں سے ایک ڈسون کر دیتے۔ میری بات سنیں نا، دیکھیں ماریا خان صاحب کے ساتھ تو ملاقاتیں بند ہیں، وہاں سے کیسے آ سکتی؟ جب تک کوئی ملے گا نہیں، بات چیت نہیں ہوگی تو کیسے آئے گا؟ باقی اگر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ادر سائیڈ آپ دیکھ لیں، آج بہت سارے جو بیانات تھے نون لیگ کے، جو لوگوں کے بیانات تھے، کیونکہ کوئی مذاکرات، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پیروں میں گرے پڑے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر جو آپ کے معاشی حالات ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، آپ جتنی بھی سٹیٹمنٹیں دیتے رہیں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں آئی ایم ایف کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، انہوں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی رپورٹ شائع کریں، اور رپورٹ کے اندر بڑے خوفناک انکشافات ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 1100 ارب جو ہے وہ چوری ہوتا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5300 ارب چوری ہوتا ہے۔ ہمارے خیال میں فگر ہمارے سر میں کچھ تھی کہ جی گاری کی شرح ہم شاید 10% سے 15 کے درمیان ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو 22 کو کراس کر گئی ہے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 50 سے اوپر جا رہی ہے۔ تو اور آپ خود دیکھ لیں کہ 22 اپنا تقریباً 12-12.5 کروڑ لوگ تو آپ کے بے روزگار ہو گئے، اپنا غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے۔ 25 لاکھ خود آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، کسان اپنا کام چھوڑ گئے، اور 2.5-3 کروڑ لوگ جاب لیس ہو گئے۔ یہ تو آپ کی معاشی پالیسی ہے۔ اس کے بعد خود ایس آئی ایف سی کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، نہ یہ کر سکتا ہے۔ تو اس حالات میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے جو خان صاحب نے بڑا ایک مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو کہ آئندہ اگر آپ نے مزاحمت کی طرف جانا ہے یا مفاہمت کی طرف جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اون کیا۔ اب اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے وہ بڑے غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ہمیشہ جب بھی ہمارے پہ اعتراض ہوتا ہے، ماریا آپ نے ہمیں مجھے کئی دفعہ اسی آپ کے اپنے پروگرام میں مجھے کہا کہ جی آپ سنجیدہ نہیں ہیں، تو کیا آپ ان سے سوال کریں کہ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی جہاں معاشی پالیسی جو ہے وہ اس طرح کی ہے، تو آپ غور کریں کہ اس حالات میں جب ہمیں ہمیشہ کہا گیا اور ہم نے ہمیشہ مذاکرات کیے اور مذاکرات کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہم نے پھر بھی پاکستان کی بات کی، پاکستان کی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے، کوئی کسی ایک کا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں جی کہ آپ لاہور میں کیوں آ گئے ہیں، پنجاب میں کیوں آ گئے، آپ فیڈریشن کی بات۔ نائب صاحب یہ فیڈریشن ہے، یہ جتنا ملک
یہ جتنا ملک میرا ہے یا ایز اے پنجابی جتنا یہ صوبہ میرا ہے اتنا ہی ایک سہیل آفریدی صاحب کا بھی ہے. اس کو تو میں پہلے جو ہے اس کو تو میرا خیال ہے اس بارے میں تو ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کسی دوسرے ملک میں تو نہیں جا رہے نا جہاں پہ آنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ویزا چاہیے. وہ یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی کے پی میں جاتا ہے تو پاکستانی ہے, کوئی کے پی سے بلوچستان جاتا ہے پاکستانی ہے, کوئی وہاں سے سندھ چلا جاتا ہے. نائر صاحب ذرا میں آپ کی اس بات کو آگے جا کے بھی دیکھوں گی جہاں آپ جیسے لوگ جو ہیں اگین آپ جیسے لوگ ڈبز ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹیمپریچرز نیچے آنے چاہیے, چیزیں بہتر ہونی چاہیے, بٹ آپ ہی کی پارٹی کے اندر سے اور بانی چیئرمین کی کافی ساری سٹیٹمنٹس اپنی وہ بہت چیزیں خراب کرتی رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں اقدامات جو عظمیٰ جو بھی بات کر رہی تھیں, آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جا کے احتجاج کرنا, آئی ایم ایف کو اپنے جو ہے وہ لیٹرز لکھوانا, وہ آڈیو کالز بھی آ گئی ہیں, اون بھی ان کو ڈس اون بھی کسی نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دینا, باہر سے لوگوں کو کہنا پیسے ہنڈی سے بھیجو, مطلب بہت ساری چیزیں. لیٹس ناٹ گو دیر. بٹ عظمیٰ صاحبہ ایک چیز آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو کنفیوژن ہے پی ٹی آئی میں that is there because علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی گو کہ وہ ایک غیر سیاسی عورت ہے, کہا جاتا ہے وہ جی ایک گھریلو خاتون ہے, وہ زمانہ گزشتہ کی بات ہے. ہاں تو لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں جو اس سے جو اس پہ مذاکرات کی طرف جائے گا وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اس وقت جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کا ایک ڈفرنٹ سٹانس ہے, مطلب لاٹ آف ڈویژن, وہ میں پوچھوں گی نیاز صاحب سے. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, بیکاز ایک چیز پہ جو ہے چیز اس وقت پھنسی ہوئی ہے کہ جی آپ ملاقات نہیں کرواتے ہیں, آپ نہ فیملی کی ملاقات کراتے ہیں, نہ آپ لوئرس کی ملاقات کراتے ہیں, وہ ملاقاتیں نہیں کراتے. ڈو یو تھنک ایز اے سی بی ایم اف دا پرائم منسٹر از ایکچولی سنسیئر ود دس آفر, جو کہ آپ کو یہ ایکیوز کیا جا رہا ہے جی آپ کا دوگلا پن ہے, آپ کہتے کچھ ہے قول و فعل میں تضاد ہے, ڈو یو تھنک ایز اے سی بی ایم پرہیپس آپ ایک میٹنگ کرا دینی چاہیے آپ کو؟ یہ ڈاکٹر ماریہ 2.5 سال میں آپ نے اگر ریکارڈ چیک کریں 870 میٹنگز کتنی ملاقات, پچھلے اب دیکھیں نا کتنی 2 دسمبر کے بعد تو ویسے کوئی اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کس طریقے سے ریاست کے خلاف مواد پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور اداروں کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کو بارہا کہا گیا کہ جو جیل مینیول ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو اگر بہنیں ہیں تو ایز بہن جا کے ملے, آپ یہ نہ کریں کہ ایک سیاسی بیانیہ لے کے باہر آئیں اور اس کو پھر پورے میڈیا میں ایک عجیب طریقے سے اچھالیں اور وہاں پہ کیوس پیدا کریں. یہ سنتے نہیں ہیں, یہ مانتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں. 15 ان کے علیمہ خان کے جو وارنٹس ہیں کورٹ سے, آپ کو پتا ہوگا یہ کیوں نہیں جاتی, یہ بھاگی ہوئی ہیں, یہ قانون سے خود تو بھاگ رہی ہیں, ایک دفعہ حاضر نہیں ہوئی جا کے انہوں نے اپنی وہاں پیشی نہیں دی, اور باقی دنیا کے لیے ان کو قانون چاہیے. تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ہے, اور بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. اگر اس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تو 144 تو لگا ہوا ہے, تو وہ تو ویسے ہی ان کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے. اچھا دوسرے میں آپ کی یہ بات میں آپ کو ایکچولی بتاؤں کہ سچویشن کیا ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سیاسی قد کاٹ کے تھے. اس وقت آپ کے مہمان بھی آئی تھنک از ون آف دوز جو انہوں نے بات کی ہے, بڑی اچھی مطلب ریزنیبل بات کی ہے. شاہ محمود قریشی ہو گئے, باقی محمود الرشید ہیں, باقی جو کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے, ان سب لوگوں نے باقاعدہ ان رائٹنگ کہا کہ مذاکرات کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے, ابھی پھر آیا, ہاں ابھی جو اچکزئی جن کو انہوں نے آؤٹ سورس کر کے دے دی ہے پارٹی, ان کا بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ irrelevant ہو گئے. بٹ وہ irrelevant اس لیے بیکاز وہ سائیڈ لائن ہو گئے. پارٹی کون چلا رہا ہے؟ پارٹی بانی صاحب چلا رہے ہیں, اور ہیڈ ہونچو ان کا کون ہے؟ جبران الیاس, جو کہ ان کے سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے, اظہر ماشوانی. یہ جو پارٹی ہے اب سوشل میڈیا کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے, اور یہ اپنا بیانیہ جو ہے خوفناک قسم کا جو بیانیہ ریاست کے خلاف بناتے ہیں. آپ کا خیر یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے.
یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ یہ میٹنگ کروا دیں, جو آپ کہہ رہے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں, پیپل لائک امجد نیازی صاحب, اگر آپ ان کو جانے کی اجازت دیں تو مے بی ٹیمپریچرز, مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں جن کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر دیں, اگر کر دیں ڈاکٹر ماریہ, اور نہیں ہو تو بہت میٹنگز, ان کی تو بے تحاشا میٹنگز کروائی گئی ہیں, اور ابھی پیچھے میرے خیال میں ان کی بہن کے ساتھ بھی میٹنگ کروائی گئی ہے. ڈائیلاگ کی جب سے آفر آئی ہے تب سے تو نہیں ہوئی نا. لیکن دیکھیں ڈائیلاگ, ان کی پارٹی میں کوئی اور لیڈر نہیں ہے, اچھا کسی کا کوئی پھر آپ نے اچکزئی کو کیوں, بیرسٹر گوہر بیچارے پپٹ ہیں, ان کو کوئی انہوں نے عزت نہیں دی. اچکزئی صاحب کو بھی اگر کوئی تو عزت دے دے اپنے باقی لوگوں کو. آپ کو یہ پتا ہے نا, اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو دستخط میں لے کے آؤں گا بانی چیئرمین سے, تو ان کے لیے بھی تو آپ کو جیل کے دروازے کھولنے پڑیں گے نا. نہیں, اگر مجھے نہیں معلوم اگر یہ انہوں نے بات کی ہے یا آپ کے منہ سے میں سن رہی ہوں, تو اس پہ آئی تھنک حکومت غور کر سکتی ہے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 سال سے یہ رونا رو رہے ہیں, ملک بہت اچھا جا رہا ہے. اب اس فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے $21 بلین میں پہنچ گئے, کبھی اتنے ہائی پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے جو زندگی ہے وہ آسان نہیں ہو رہی, وہ مشکل ہو رہی ہے. ڈاکٹر ماریہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت IMF کی جو شرائط ہیں وہ ہمارے لیے کوئی آسان تو نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہر قسم کی سبسڈی ریموو کر دو. دیکھیں IMF تو آپ سے اور بھی بہت ساری چیزیں کہتا ہے. وہ کہتا ہے جی اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کم کریں. IMF آپ سے ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 53 ارب روپے کی چوری کی جو بات کی ہے, 5300 ارب روپے کی جو چوری کی بات کی ہے وہ بھی آئی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ 500 ارب کی تو بجلی KP سے چوری ہوتی ہے. چلے ایک چھوٹی اور پھر آپ دیکھیں اپنے وزیر جو تھے وہ استعفیٰ دے گئے تھے, وہاں پہ اتنی کرپشن ہے. لارجسٹ اسپیکٹرم جو آپ 500 ارب کی بات کر رہی ہیں وہ اس لارجسٹ اسپیکٹرم میں کہیں کوئی چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیلیور, یہ ایک چیز ہے. اور یہاں پہ FDI نہیں آ رہی بیکاز ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. ڈاکٹر ماریہ, آپ دیکھیں کہ ہماری پنجاب کی جو کیبنٹ ہے ٹوٹل 20-21 اس میں منسٹر ٹھیک ہے. آپ کی بزدار صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں تقریباً میرے خیال میں 50 تک پہنچ گئے تھے. صاحب وہ آپ کی بات اپنی جگہ, اب ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں بٹ نہیں آپ سکسیڈ کر پا رہے بیکاز پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, اگر اجازت دیں بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک آفٹر بریک. نیاز صاحب کی طرف چلتی ہوں. نیاز صاحب, حکومت سے تو آپ نے گفتگو سنی لی, حکومت سے میں پوچھ رہی ہوں کہ آج CBM جو ہے یہ بھی حکومت کو یہ کرنا چاہیے, کوئی ملاقات کروا دیں. بٹ فلپ سائڈ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی طرف سے جو گارنٹیز دی جاتی ہیں, جیسے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میٹنگ کرائی نورین صاحبہ کی, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں تو اس کے بعد وہ میٹنگ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. آپ لوگ گارنٹیز جو دیتے ہیں اس پہ اس کی پاسداری نہیں کی جاتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت آپ نے ایک طرف جو یہ بات آپ پہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو آپ نے مینڈیٹ دیا ہے, لیکن علیمہ صاحبہ جو ہے وہ کچھ اور جو ہے راگ الاپ رہی ہیں. اب اس میں جو کنفیوژن ہے
اس پہ اگر آئیں تو مطلب اس پھر ڈائلاگ پروسیس کا کیا فائدہ؟ حکومت اگر سنسیئر نہیں ہے تو سنسیئرٹی تو آپ کی سائڈ سے بھی نظر نہیں آ رہی. ماریا، ایک ان کی کفایت شعاری کی بات آپ کر رہے تھے نا کہ 20 منسٹر ہیں، لیکن آج ہی میں نے دیکھا ہے، اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ جس میں 27 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جس کے اوپر حالانکہ ریسٹرکشنز ہیں، اور وی وی آئی پیز کے لیے خریدی جا رہی ہیں، یعنی کہ اشرافیہ کے لیے خریدی جا رہی ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ان کی کفایت شعاری کا پروگرام کتنا مکمل ہے. غریبوں کے لیے تو کفایت شعار ہے، لیکن اشرافیہ کال کے ان کے دروازے اور خزانے جو ہے نا دونوں کھلے ہوئے. اور آپ نے جو بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ علیمہ بہن کی جو بات ہے وہ کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرے گی، اور نہ مینڈیٹ ہے اس کے پاس. یہی بات کر رہی ہے نا جی. تو وہ مینڈیٹ بالکل جو ہے وہ بانی چیئرمین جو ہے وہ علامہ ناصر صاحب کو اور علامہ اپنا اچکزئی صاحب کو دے چکے ہیں. وہ ان کا استحقاق ہے. اس کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی. ہاں، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جو شیئرنگ ہوگی، جو معلومات ہوں گی، یا اگر کوئی مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے تو اس میں وہ شامل رہے گی. لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ دو اشخاص کی ہے، دو پارلیمنٹیرینز کی ہے. اور لیکن انہوں نے خود علیمہ بہن نے ہماری جو ہے وہ بات کی کہ جو علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی اچمبے والی یا اس میں کوئی دوغلی پالیسی کی بات نہیں، تو لیکن نہیں، یا نائب کسی کی صاحب آپ یہ ٹانگیں بھی کہہ رہے کھینچنے ہیں نا، کی یا بات. تو مینڈیٹ واپس کیا جائے یا فریش الیکشنز جو ہیں وہ کال کی جائیں. تو ادھر تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں یا اچکزئی صاحب ہوں، انہوں نے کہا جی ہماری کوئی شرائط نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، جہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا مینڈیٹ، لیکن پی ٹی آئی ساتھ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ جی آپ یا تو الیکشنز کروائیں یا ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. سو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کدھر کھڑی کدھر ہے. میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں، اگر تو مذاکرات آگے کی طرف بڑھتے ہیں یا گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے بہت ساری چیزیں ہمیشہ کچھ دی جاتی ہیں، کچھ لی جاتی ہیں. یہ ہمیشہ صاف سی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری چیزیں شاید مل جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں جو ہے اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہتر سمجھتے ہیں جو مذاکرات کرنے والے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ بھی جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتی، یعنی کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ بھی ہمارا پروگیٹو ہے. تو اس سلسلے میں آنے والا وقت ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کتنی سنجیدگی دکھاتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہتی ہے. یہ اب بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے. نائب صاحب بالکل گورنمنٹ پہ آبویسلی حکومت وقت ہے، حکومت وقت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرف سے بھی اگر سی بی ایم کی بات کی جائے تو آپ بھی اگر پھر اپنے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان سے کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، یا آپ لوگ ان کو جو ہے وہ ڈسون کر دیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے یہ جو بات کریں گے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بانی چیئرمین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا یہ تو ایک سیبوٹاج ایکٹیویٹی جو ہے لگتی ہے کہ جیسے وہ لوگ جو اس وقت اقتدار کے مزے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں، کیونکہ ان کے قد کاٹ میں جو ہے وہ گراوٹ آ جائے گی اگر خان صاحب باہر آ گئے. مریا، میں اپنی پولیٹیکل جو میرے کولیگز ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ ملے ہوئے نہیں. اس وقت جس جبر کا، جس ظلم کا، جس فسطائیت کا مقابلہ ہم لوگ کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہے اس میں سروائیو کرنا، لیکن ہمت کی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر آپ کی جو اس وقت کوٹ لکھپت میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ بار بار جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے. باہر بیٹھے لوگ، ظاہر ہے علیمہ صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ سٹیکس اس طرح کی نہیں ہے، میں یہ اس کو ڈینائی نہیں کرتی، آبویسلی ان کا بہت بڑا لاس ہے، ان کے بھائی جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس وقت جو کہہ رہے ہیں جی ہم سے بھی بات کر لیں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے بھی بات کر لیں، ڈائیلاگ کی بات کریں، چیزیں اگر اسی طرح، کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر معذرت کے ساتھ جو ایجیٹیشن کی بات ہے بالکل اس کی اجازت ہے، بٹ یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جو پچھلے 3 سال سے آپ کیے جا رہے ہیں اینڈ اٹ از ناٹ ییلڈنگ the results. Would you agree with me? نہیں، آئی ایم ناٹ ایگریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 8 فیبروری کا الیکشن دیکھ لیں تو لوگوں نے تو اپنا مینڈیٹ، اپنا
जो विल एंड विश थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दी। खान साहब I को agree with you. उन्होंने लीडर तस्लीम किया। तो आपका ये कहना कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो आए हैं, लोग हर बार निकले हैं, हर बार निकलते हैं। आज का दिन देख लें। I agree with you. I agree with you कि आपको अनप्रेसिडेंटेड जो है वो विक्ट्री मिली, लेकिन आपका इसमें देखें, जहां मैं कहती हूँ यू हैवंट बीन एबल टू, आप अपने लिए कुछ नहीं निकाल सके इस विक्ट्री में से, आप हुकूमत नहीं बना सके, उसकी रीजनिंग जो भी है व्हाटएवर, आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, इसी में से आपने रास्ता निकालना होता है। कमेटीज आपने छोड़ दी, आपकी जो है वो इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप नहीं बना सके, आप स्पेस दिए जा रहे हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी जो आप पता नहीं कहां से आपको कौन एडवाइस कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल आप जैसे लोग ये एडवाइस देंगे, उससे तो आपकी स्पेस जो है वो कर्टेल हुई है। दैट्स व्हाट आई मीन, इट्स नॉट यील्डिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स तो मैंने आपको बता दिया, इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा कि आज तमाम तर फस्तायत के बावजूद, जबर के बावजूद भी लोगों ने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि जेल कोर्ट लक में बैठे हुए जो कैदी हैं जिनकी बारे में आप बात कर रही हैं, उन्होंने भी ये जो बात की है, उन्होंने मशरूत किया है कि खान साहब अगर एग्री करें तो बात बढ़ाई जाए, अगर खान साहब एग्री नहीं करते तो बात नहीं बढ़ सकती। चले सर, ये देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि एहतजाज की तरफ तो अफरीदी साहब आ चुके हैं और आप लोगों ने वेलकम उनको किया है, लेकिन बात सर ये डॉक्टर मारिया के बहुत सारे लोग चाहते हैं पीटीआई में कि मामलात आगे बढ़े, 3 साल वो भी कोई हिस्सा डालें, क्योंकि बहुत इनकी तादाद है नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली, एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं ये लोग। लेकिन वो जो बानी साहब बैठे हुए ना हमारे अडियाला में, उनको सिर्फ NRO, बस ये 3 लफ्ज उनको नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बस NRO मुझे मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब हम अदालतों के फैसले अब तो नहीं हुकूमत उसमें इंटरफेयर करती ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं लॉ को, हमसे वो मांगे जो हम उनको दे सकते हैं, वो ना हमसे मांगे जो हम उसको। और फिर दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने रियासत पे हमला किया था तो हमने इनको कहा था करने के लिए कि जिना हाउस को जला के राख कर दो, शोधा की यादगारों को। वो तो इस तरह वो प्रिटेंड करते हैं जैसे एक ट्रैप था जो आपने सेट किया, बट दे वॉकड इनटू इट। यही तो प्रॉब्लम है कि इनकी जो ये झूठ को इतने तवातर से ये बोलते हैं कि वो इनको सच लगना शुरू हो जाता है। We just hope for the sake of this nation, temperatures do come माफी down. मांग ले, एक बात है ये माफी मांग ले तो फिर भी मामला जल्दी आगे बढ़ेगा। वो तो मुझे नहीं लगता कि होते हुए नजर आएगा, बट वी जस्ट सिंसियरली होप कि कोई टेम्परेचर्स किसी तरह जो है वो नीचे आ सकें। उस्मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। नाज़ साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ एम्बेसडर डॉक्टर जो है वो शामिल होंगे और उनसे हम बात करेंगे। इमरान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट यूएई का जो विजिट है उस पे उनकी क्या जो है वो रीडिंग है। विल टेक हिज एक्सपर्टीज ओपिनियन। विल बी राइट बैक टू स्टे विद अस। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं।
हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एम्बेसडर डॉक्टर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड लाइक आई सेड बिफोर द ब्रेक के हम उनका पर्सपेक्टिव लेंगे जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल आज विजिट हुआ है प्रेसिडेंट यूएई के जो उनका विजिट था। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था, फर्स्ट विजिट एज द प्रेसिडेंट जो शेख साहब ने विजिट किया, फर्स्ट विजिट एज प्रेसिडेंट, और इस्लामाबाद में आपने देखा कि आज एक हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। आपकी क्या रीडिंग है? हाउ डू यू सी दिस विजिट, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विजिट? ये सबसे पहले थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बस सबसे पहले तो ये बात है कि इस्लामाबाद की हर स्ट्रीट लगता है उनको वेलकम कर रही थी आज। ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में होता था। उसके बाद अब ये पोस्टर्स वेलकमिंग यू एवरीवेयर, पाकिस्तान इस विजिट को बहुत वेलकम कर रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस एक तो ये है कि तकरीबन 10-11 बिलियन पे ट्रेड रुकी हुई है। तो आजकल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और कैबिनेट का ये ख्याल है, और बिल्कुल सही ख्याल है, कि किसी तरह ट्रेड को बढ़ाया जाए ताकि जो बाकी डेफिसिट्स हैं वो कम हो सकें। तो एक तो इसका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सीरियस दो और चीज़ें हैं। एक तो ये आफ्टर मार्च में सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान की डिफेंस एग्रीमेंट हुई है, उसके बाद यूजुअली दुनिया में सऊदी अरेबिया और यूएई एक दूसरे को फॉलो करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है डिफरेंसेस हैं ओवर यमन एंड अदर प्लेसेस। तो आई थिंक दिस वाज डिस्कस्ड, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है कि उसका लेवल वही होगा या उससे किसी लोअर लेवल पे। ऑलरेडी सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान और यूएई की, लेकिन मेरा ख्याल है टू ट्रांसलेट इट इनटू अ डिफेंस एग्रीमेंट, उस पे बात हुई है जो ऑफ कोर्स अभी बताई नहीं जा रही। और तीसरी चीज जिस पे बात है वो गाजा है। वी आर राइट एट द कस्प ऑफ गेटिंग इनटू गाजा एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। तो तमाम मुल्कों के साथ गल्फ के पाकिस्तान एक यूनिफाइड स्टांस चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें जो आपने इसी तरफ आऊँगी बिकॉज यही मेरा आपसे अगले सवाल थे। ऑब्वियसली एक तो एफडीआई पे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग द एफडीआई, द रिक्विजिट एफडीआई, फिर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, दोनों पे जो है बात करते हैं। बट आपको लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हुकूमत को क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है कि बातें जो हैं, और ये भी कहा जाता है कि हमारे जो सऊदी जो हमारे दोस्त हैं या हमारे यूएई के दोस्त हैं, वो भी एक तरह से जो हैं वो एमओयू से थक चुके हैं। आपको लगता है इस दफा बात एमओयू से आगे बढ़ेगी? जी, आई होप के बढ़ जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ऑन द डॉट है कि एमओयूज, अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ टॉक, लेकिन उसके बाद सब्सटैंशियली जब चीज़ें करनी होती हैं तो वो हमारी इंटर मिनिस्टीरियल फाइल्स में ही फंस जाती हैं। मैं आपको बिल्कुल पेरिफेरली एक बात बताऊंगा। ओमान की तरफ से पाकिस्तान के वीज़ा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट 1.5 साल से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दी हुई है, उसके किसी सर खाने में गुम है, आज तक नहीं निकली है। तो सिमिलरली यूएई के साथ भी एक कॉन्सुलर सर्विसेज का एमओयू साइन हुआ था अप्रैल में। उसके बाद अब बात आगे जानी चाहिए। पाकिस्तान शुड डिस्कस, आई होप, मेरे वैसे उम्मीद नहीं है कि वी शुड हैव डिस्कस्ड कि जो हमारे वीज़ा इश्यूज हैं आम पाकिस्तानी के गोइंग इनटू यूएई, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पिलर होना चाहिए हमारी बातों का। तो ये आपकी बात सही है। हमारे यहाँ द सिविल सर्विस एंड द ब्यूरोक्रेसी इज नोटोरियसली बैड एट बेरिंग एनी फ्रेश इनिशिएटिव बाय इवन द प्राइम मिनिस्टर। वो चीज दब जाती है। तो आई होप के व्हेन द प्रेसिडेंट, व्हेन Prince Mohammed is here, I hope those things can get out and we can do some deliverables on it. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अभी आप बात कर रहे हैं कि जो हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, आपको याद है कि ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर, इमरान खान साहब का जो टेन्योर था, उसमें बहुत सारी बात हुई कि जी इतने बिलियन की आ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कौन से एरियाज़ हैं विच आर
which one could consider as low hanging fruits کہ اس کو جو ہے نا فوراً ہم اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں, بیکاز بہت سارے اب ایک طرح سے اب جیسے آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا چاول کا معاملہ تھا, تو چاول جاتا ہمارا تھا لیکن اس پہ اسٹیمپ جو ہے وہ انڈیا کا لگ جاتا تھا. وی ورنٹ ایبل ٹو کیپٹلائز آن دا مارکیٹ, اور سارا جو بھی باسمتی کا جو ایشو تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, کون سی ایسے لو ہینگنگ فروٹس ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وی کین کیپٹلائز ود یور انڈرسٹینڈنگ آف دا مڈل ایسٹ, اور اسپیسیفکلی اگر ہم یو اے ای کی بات کریں؟ جی ٹیکسٹائل اور چاول لو ہینگنگ فروٹس یہ ہیں. ٹیکسٹائل چاول, پاکستانی چاول is in such high demand in UAE, لیکن وہ باسمتی کے اوپر مختلف ملکوں کی سٹیمپس لگتی ہیں, پتہ نہیں اس کا ریونیو کہاں جاتا ہے. So I think we can ensure that we have huge embassies in the Gulf and we have trade representatives there. Instead of sitting in their cushy offices, they should get out, go into the market and see what's happening. And then there are textiles, bed sheets, linen, all these things, they are in very high demand. Again quality control اور وقت پہ پروڈیوس کرنا, وقت پہ پہنچانا. پھر دونوں ملکوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو پورٹس ہیں وہ آؤٹ ورڈ ایکسپورٹس کے لیے استعمال ہوں. یو اے ای کو can send things over to countries from Pakistan, and Pakistan can send things to even the US from UAE ports. تو یہ اصل میں پرابلم پاکستان کے اینڈ پہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہی جھگڑا پڑا رہتا ہے کہ اس کو کون سی منسٹری پروسیس کرے گی. You have the commerce ministry, you have the foreign ministry, you have the defense people, and you have the much hyped upon SIFC in everything from ایک وول کے بال سے لے کے ایک جہاز تک, جو چیز جس کی ایگریمنٹ ہو اس میں ایک ایڈیشنل SIFC کا آگے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ it's good, it pushes things along. Other people say it's another layer of bureaucracy. SIFC کا ہیڈ کہتا ہے کہ جی ملک کی ڈائریکشن اکانومی کی نہیں پتا تو ہم کیسے انویسٹمنٹ لائیں, کیونکہ SIFC کے ساتھ even the top of the tops of our institutions, they had said, they had hoped کہ SIFC کے آنے سے ایک assurance ہوگی کہ policies of investment would continue and a lot of money would come in. That hasn't happened. بٹ ڈاکٹر صاحب اگین آپ ابھی لاسٹ آپ کا جو آپ کی پوسٹنگ تھی دیٹ واز ان عمان, اینڈ آئی ریمبر وزٹنگ یو دیر ایز ویل, اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں دے ور انٹرسٹیڈ, مطلب جو وہاں پہ عمانی گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹیڈ تھی ان کہ پاکستان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ کچھ وینچرز ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس ہم جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے. ابھی آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹائملی ڈیلیورنس سے زیادہ جو ہماری کمپیٹیٹیونیس ہے وہ بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو ایک چیز دوسرے ملک سے سستی مل رہی ہے, آلموسٹ ایک جیسی مل رہی ہے, اور ہمارے پاس جو انرجی کے ہمارے مسائل ہیں, جو پرائس کمپیٹیٹیونیس جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹر کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اس کے لیے وہ ایک جو ہے وہ اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, ان پہ بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہماری چیزیں تو بہت اچھی ہیں بٹ دے ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو, ادروائز کون لے گا. کہہ رہی ہیں ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انرجی کی وجہ سے ڈفرینشیل آ رہا ہے, اس کو میں نے تو نہیں سنا کسی پالیسی ایگریمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہو. میں نے تو کسی پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں سنا کہ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی دی جائے گی یا زونز بنائے جائیں گے. So we are blind to that, and because we are blind to that, our exports are sluggish. They are even declining from previous years' targets. So jo asli kaam karne wala hai to make them more competitive, to give exporters facilities of energy ki availability at cheaper rates. میرا خیال ہے وہ سب سولر میں کنورٹ ہو گئے ہیں یا سب نے آئل بیسڈ پلانٹس اپنے لیے لگا لیے ہیں. تو عجیب سا ایک جو انرجی کا مکس ہے اس کی وجہ سے ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, اور جب تک ہم اس کو سالو نہیں کریں گے, اٹ وڈ نیڈ پرائم منسٹیریل انٹرونشن, نتھنگ لیس. That will also solve a lot of our other intractable problems like the fiscal deficit, like the trade deficit. بہت چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی. جب تک وہ نہ کریں
باقی یہ وزٹس وغیرہ سمٹمز ہیں سارے. وی ول ریئلی ناٹ سکسیڈ ان چینجنگ کورس. اچھا لاسٹلی جو ابھی ہم میوچول ڈیفینس اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو جس طرح اسی طرز پہ جس طرح آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ یو اے ای جو ہے وہ ایک طرح سے ایمیولیٹ کرتا ہے سعودی ماڈل کو, سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کین وی فور سی دیٹ از ویل, اسی طرز کا اگریمنٹ یا اس میں کچھ چینجز جو ہیں وہ, بیکاز اگین یہاں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ یو اے ای کے بہت شاید کے ایس اے سے سعودی عربیہ سے زیادہ تعلقات قریبی ہیں ہندوستان کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے اسی طرز پہ اگریمنٹ ہوگا یا اس سے ذرا مختلف طرز پہ جو ہے وہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ از ہیپننگ, لیکن مجھے لگتا ہے مختلف طرز پہ ہوگا, وہ اس کو ایمولیٹ نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک اس سے لیسر ان انٹینسٹی ہوگا. اس میں ایک تو آپ نے صحیح کہا انڈیا فیکٹر ہے, دوسرا آئی تھنک کچھ جگہوں پہ وداؤٹ گوئنگ انٹو اٹ ان دس پروگرام, کچھ جگہوں پہ کے ایس اے اور یو اے میں سرپرائزنگلی دیر از سم ڈفرنس ان پالیسی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کا نہ ہو, کیونکہ اس لیول کا اگر ہوتا ہے نا تو دین اٹس اے گیم چینجر, بیکاز دین اٹس اے ٹوٹل گیم چینجر. اف ان دا گلف you have the two most important Gulf countries signing a mutual defense pact with Pakistan, I think then it would have repercussions for here, for South Asia, as well as repercussions for the Middle East. But I know for a fact, this I can share with you, that the strategic relationship is under consideration. Defense talks are taking place as we speak, or they have taken place in the afternoon. A substantial time was spent on that. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی اس ماڈل پہ نہیں ہوں گی, بیکاز یو اے ای ذرا for reasons, as you said, let's not, we can't go into those details, that's for some other time, لیکن تھوڑا سا مختلف ہوگا, but it can be a game changer for Pakistan and of course for the region. Yeah, totally, you got it right, Chipal. Dr. Saab, always a pleasure having you here with us. Thank you for making time. آج کا پروگرام جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. It remains to be seen کہ اس وزٹ میں پاکستان کے لیے جو ایف ڈی آئی کی بات ہو رہی ہے, میوچول ڈیفینس اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیا اس سے جو ہے اس وزٹس کے بعد سامنے آتا ہے. That remains to be seen. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.